अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का वाकया एक अल्लाह वाले पहाड़ पर उगने वाली घास, दूध देने वाली बकरी बोल पड़ी और एक फहाशा औरत ने बकरी का बच्चा पैदा किया। लेकिन कैसे? सुनते हैं रमजान करीम का एक बहुत ही खूबसूरत, अनोखा और दिलचस्प वाकया। एक जगह बहुत बड़ा मैदान था जहाँ उगने वाली घास कहीं ना उगती थी। तो पहाड़ के नीचे रहने वाले लोग, जिनके पास जानवर थे, वो ऊपर पहाड़ पर आकर जानवरों को चराया करते थे। इन्हीं में एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत भी थी जो अपनी बकरियां वहां लाकर चराया करती थी। वो गरीब थी। इसको बकरियों को दूध बेचकर इतने पैसे मिलते थे जिसमें वो अपना गुजारा कर सकती। इसने ऐसा तरीका इस्तेमाल किया कि काम भी बन जाए और किसी को पता भी ना चले। बकरियों को चराने के पीछे इसकी एक बहुत खतरनाक साजिश थी। शैतानी सोच के साथ वो अपना हर कदम उठाती थी। लोगों को बहकाने से इसका काम बहुत अच्छा चल निकला था। लोग इसके दीवाने होने लगे और वो जो कहती वही किया करते। अब इसको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती थी। बकरियां तो वो नाम के लिए चराती थी। इस घास की वजह से इस जगह की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। वहाँ अमीर लोग भी अपने जानवर लेकर आते। इस वादी में आने वाले पैसे वाले लोगों को अपने घर में बुलाती और दूध बेचने के बजाय इनके साथ गुनाह करके अपनी जिंदगी गुजारने लगी थी। खूबसूरत थी तो हर कोई आसानी से जाल में फंस भी जाया करता। इसे ये बात नहीं पता थी कि इस वादी में एक अल्लाह वाले भी अपनी इबादत किया करते हैं, क्योंकि आप एक दरख्त के पीछे छुप कर अपनी इबादत किया करते। जो आपको जानते थे वो आने वाले इनकी दुआएं जरूर लेते, क्योंकि असल में देखा जाता तो इन्हीं की बरकत से वो घास इतनी नायाब और घनी थी। इसको खाकर जानवर बेतहाशा दूध दिया करते और ये बात वो नहीं जानती थी। ये रमजान का प्यारा सा महीना था। जो मुसलमान थे वो रोजे रख कर अपने सारे काम किया करते। जिनको अल्लाह वाले की खिदमत करनी होती वो इनके लिए खाने भी लेकर आते। इन्हीं में एक लड़का भी था जो अल्लाह वाले के लिए खास तौर पर सहरी और इफ्तारी बना कर लाता। वो बहुत खूबसूरत लड़का था, लेकिन कभी इस औरत की बातों में नहीं आया, बल्कि वो अल्लाह के कामों में लगा रहता था। अल्लाह वाले इसे कुरान भी पढ़ाते। एक दिन उस लड़के को फंसाने के लिए वो खूबसूरत औरत अपनी बकरियों समेत ऊपर पहाड़ तक आ गई, लेकिन देखा तो चौंक गई कि एक बुजुर्ग किसी दरख्त के नीचे बैठे हैं और वो लड़का इनके लिए रात के वक्त खाना लेकर आया है। दरअसल वो सहरी का खाना था। वो अयाश औरत ये बात जानती ही नहीं थी। इसको मालूम ही नहीं था कि रमजान का महीना है। गुनाह से फुर्सत मिलती तो तब पता चलता ना। वो समझ रही थी कि ऊपर पहाड़ पर इसे अकेले लड़के को पाकर मैं अपनी खूबसूरती का जाल फेंकूंगी तो वो मेरे साथ आसानी से वो काम करेगा जो मैं चाहती हूँ। लेकिन एक रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग को देखकर इस पर तहब्बत तारी हो गई। खौफ तो आया था दिल में, लेकिन गुनाह को छोड़ने वाली नहीं थी। अब गांव के मर्द इससे पीछे हटने लगे, ये कहकर कि रमजान का महीना है, हमें अदब और एहतराम तो करना चाहिए। जब वो अल्लाह वाले नहीं थे, लड़की अपने सारे काम करती रहती थी। गुनाह का काम करके वो लोगों से पैसे भी लिया करती थी। लेकिन अल्लाह वाले की बातों में आकर लोग इनसे डरने लगे थे और इसे कहने लगे थे कि हम ये काम नहीं करेंगे। इसने इनसे पूछना चाहा कि तुम लोग इनसे इतना क्यों खौफ खाते हो, लेकिन किसी ने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सोचने लगी, मैं खुद ही पता लगा लूंगी कि ये बूढ़ा इंसान ऐसा क्या काम करता है, कौन सा जादू चलाता है कि लोग इसके होते हैं, मेरी खूबसूरती को नहीं देखते, वरना यही वो लोग थे जो मेरे आशिक थे। इस बात से वो चिढ़ने लगी थी। लोग इसको आकर खाना भी खिलाते हैं, इफ्तार भी कराते हैं, सहरी में भी इसके पास बैठकर इसकी बातें सुनते रहते हैं। मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती कि जिससे मैं भी इस बुढ़े के पास आकर बैठूं। लेकिन एक बार वो अल्लाह वाले के पास आई और कहा कि तुम यहाँ बैठकर क्या करते रहते हो? आपने कहा जो सब करते हैं वो मैं करता हूँ। तुम जो यहाँ फारिग बैठे रहते हो, हम तो मजदूरी करते हैं, बकरियों को यहाँ पर चराते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम बकरियां चराती हो? तुम रहती कहाँ पे हो? उसने कहा, मैं नीचे इस गांव में रहती हूँ। तुमने सवाल किया, क्या ये बकरियां चराती हो? मुझे तो यहाँ हर शख्स जानता है। अल्लाह वाले ने कहा, बेटी तुम जो भी हो, लेकिन मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा। इसने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारा यहाँ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह वाले बोले, अल्लाह की जमीन है, जहाँ दिल जाए बैठकर मैं इबादत कर सकता हूँ। औरत ऐसी बातें कर रही थी कि कोई और इंसान होता
تو اسے غصہ آ جاتا، لیکن آپ صبر و تحمل سے اس کی بات سنتے رہے۔ جب بہت دیر تک وہ بک بک کرتی رہی اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہاں سے تھک ہار کر چلی گئی، لیکن اسے اللہ والے سے نفرت ہو گئی تھی۔ سوچنے لگی اس بوڑھے کو یہاں سے ہٹا کر دم لوں گی، ورنہ لوگ اس کی باتیں سن کر مجھ پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ارے رمضان کا مہینہ ہے تو کیا ہوا، کوئی بھی مہینہ ہو، میں تو خوبصورت حسینہ ہوں اور مجھے دیکھے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی یہاں رہنے سے میرا کام چوپٹ ہو جائے۔ وہ دکھاوا بہت کرتی تھی۔ ایک دن سوچ لیا کہ یہ بوڑھا تو مرد ہے، میں کچھ ایسی بات کہوں گی کہ یہ میری باتوں میں آ جائے گا۔ ایک دن وہ اپنی سب سے صحت مند بکری اللہ والے کے پاس لے کر آئی اور درخت سے باندھ کر کہنے لگی کہ اس دن میں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بکری میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، یہ بکری بہت دودھ دیتی ہے، آپ اس کے دودھ سے روز افطار کریں۔ اللہ والے جانتے تھے اس کی نیت کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اب لوگوں میں اس کی باتیں ہونے لگی کہ اس نے اپنی سب سے اچھی بکری اللہ والے کو دے دی ہے، یہ تو بہت ہی نیک عورت ہے۔ اور یہی نہیں، وہ اللہ والے کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں آپ سے اچھی اچھی باتیں سیکھنا چاہتی ہوں، میں غلط تھی جو آپ کے بارے میں کچھ اور سوچ رہی تھی، آپ تو بہت نیک انسان ہیں۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ اتنی پارسا کیسے ہو گئی، یہ تو کل تک مردوں کو پھنساتی تھی اور اب اس طرح اچانک اس کا کایا کیسے پلٹ گیا۔ کل تک جو اسلام کے نام کو سننا نہیں چاہتی تھی، اب ایک اللہ والے کے پاس بیٹھی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ والے کی زبان میں ایسی تاثیر ہے، سوچو تو ان کے بیٹھنے پر جب اتنی اچھی گھاس اگ سکتی ہے جس کو کھا کر ہماری بکریاں صحت مند ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ عورت اس کے دل میں تو نور بھرنے والے اللہ والے ہی ہے۔ ایک دن وہ اللہ والے کے پاس آئی اور کہا، میں نے آج تک روزہ نہیں رکھا۔ اللہ والے بولے، کیوں تم مسلمان نہیں ہو؟ نہیں، میں مسلمان ہوں، لیکن مجھے اسلام کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب جب سے آپ سے ملی ہوں میرے دل میں ایمان جاگنے لگا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ آپ کی طرح میں بھی عبادت گزار بن جاؤں اور روزے رکھوں۔ اللہ والے بولے، اگر تم نے نیت کی ہے تو تم میرے ساتھ روزہ رکھا کرو۔ اسی طرح وہ عورت اللہ والے کے پاس ہی رہنے لگی اور یہ سب اس کی چال کا حصہ تھا تاکہ لوگ اس کو ایک اچھی عورت سمجھیں۔ اس نے اللہ والے کی خدمت میں روز بکری کا دودھ نکال کر دینا شروع کر دیا اور کہنے لگی، جب تک رمضان کا مہینہ ہے میں آپ کی باندی بن کر یہاں رہوں گی اور آپ کی بہت خدمت کیا کروں گی۔ اللہ والے سمجھ رہے تھے اس کی بات، لیکن آپ ابھی تک کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ گاؤں میں رہنے والے مرد اس عورت کو اللہ والے کے پاس دیکھ کر اب بہت عجیب محسوس کرنے لگے کہ اللہ والے اس کو منع کیوں نہیں کرتے۔ ایک دن گاؤں کا زمیندار اللہ والے کے پاس آیا اور آپ کو جھاڑنے لگا اور کہا، آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کر ایک عورت کو اپنے پاس کیوں بٹھا کر رکھتے ہیں؟ اسے اس طرح نہ بٹھائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آپ سے اسلام کی باتیں سیکھتی ہے؟ وہ قرآن پاک پڑھتی ہے، لیکن ہر وقت آپ کے پاس بیٹھے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ اللہ والے نے کہا، میں کہہ دوں گا۔ ایک رات آپ عبادت کر رہے تھے اور سحری کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ اس وقت وہ آپ کے پاس چلی آئی اور کہا، میں آپ کے ساتھ سحری کرنے آئی ہوں۔ اللہ والے کہنے لگے، اس وقت تمہارا یہاں آنا مناسب نہیں ہے، لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، مجھے پرواہ نہیں لوگوں کی، میں تو بس آپ کا خیال رکھنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے دعا ملے، اس طرح تمہارا میرے ساتھ بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ کیوں آپ کو اپنے آپ پر شک ہے؟ مجھ پر شک نہیں ہے، لیکن یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ ایک نامحرم غیر عورت کا اس طرح اکیلے میں ملنا، وہ بھی رات کے وقت اور اونچے پہاڑ پر، جبکہ یہاں کوئی تیسرا نہیں، بالکل بھی مناسب نہیں۔ لیکن میں آپ کے ساتھ سحری کرنے آئی ہوں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ سحری میں برکت ہے۔ آپ اس کو منع کرتے رہے، لیکن اس نے آپ کی ایک بات نہیں سنی، آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے بکری کا دودھ نکالا، ایک پیالہ آپ کو دیا، ایک پیالہ خود پینے لگی۔ اس کے بعد جو کھانے کا سامان لائی تھی وہ بھی آپ کو دیا۔ اب چونکہ وقت ایسا تھا تو آپ اس کو جھڑک بھی نہیں سکتے تھے، آپ نے چپ چاپ سحری کھا لی۔ اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ اللہ والے نماز پڑھتے رہے، آپ کو خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ وہاں سے جا چکی ہے۔ اس کو جو کام کرنا تھا وہ کر لیا تھا۔ رمضان کے دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ اب حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ لوگ سوچنے لگے کہ اللہ والے نے اس کو سمجھایا ہوگا، اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتی ہے، نہ ہی اب بکریاں چرانے آ رہی ہے۔
اس بات پر گاؤں والے سکون میں آ گئے، لیکن وہ آدمی جو اس کے عادی تھا، اسے ملنا چاہ رہا تھا، وہ ان سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ پریشان بھی تھے، لیکن کسی سے اس وقت اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر لوگ ان کی بات سنتے تو کہتے ایسے ناپاک خواہش کا اظہار تم اس وقت کر رہے ہو جبکہ مقدس مہینہ ہے۔ لوگ تانے مارتے، اس لیے وہ ڈر گئے۔ رمضان گزرے تو پھر دیکھتے ہیں وہ کہاں گئی، لیکن اچانک وہ ہوا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن اللہ والے کے پاس سب لوگ جمع تھے اور آپ سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے کہ دور سے وہ عورت روتی ہوئی اللہ والے کے پاس آئی اور کہا، آپ نے بہت برا کیا میرے ساتھ، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ والے اس کی بات سن کر بولے، میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ اور تم اتنے دنوں کے بعد آئی ہو، میں نے تم سے ملاقات تک نہیں ہوئی اور کہتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ آپ نے ایسا کیا کیا ہے جو کوئی میرے ساتھ نہیں کر سکتا؟ اللہ والے بولے، آخر میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اے لوگو، تم سب گواہ رہنا، اس انسان نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے میری عزت پر حملہ کیا اور میں اس لیے اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھی تھی کیونکہ میں امید سے ہوں اس بچے کا باپ کوئی اور نہیں، یہ بوڑھا انسان ہے۔ آپ سب اللہ والے کو دیکھنے لگے کہ عجیب سی بات کہہ دی ہے اس نے، ہم تو ان کی اتنی عزت کرتے ہیں، انہوں نے ایسی حرکت کی ہے، وہ بھی اس عورت کے ساتھ۔ اگر یہ عورت بول رہی ہے تو جھوٹ کیوں بولے گی؟ اللہ والے بھی اس کے الزام پر بہت دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر کہا، تمہارے پاس ثبوت ہے؟ یہ بچہ میرا ہے اور میں نے تمہارے ساتھ ناجائز کام کیا ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کے ساتھ یہاں آ کر سحری کرتی تھی نا، رات میں اکیلے آپ مجھے بلواتے تھے جبکہ لوگ آپ کو سمجھاتے تھے کہ اکیلی عورت کو اپنے پاس مت بٹھاؤ، لوگ سمجھتے تھے کہ میں آپ کے پاس جان بوجھ کر آ رہی ہوں۔ اے لوگو، تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ میں تو ان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن انہوں نے کچھ اس طرح مجھ پر منتر پڑھ کر پھونکا کہ میں ان کے پاس رات کے اندھیرے میں بھی آنے لگی۔ تم لوگوں کے ڈر سے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اس آدمی نے شرافت دکھا کر میرے ساتھ ایسا کام کیا ہے کہ میں تو اس سے قرآن پاک پڑھنے آتی تھی اور اس نے مجھے ہی یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ وہ سب لوگ کچھ دیر پہلے جو بڑا نام لے رہے تھے اللہ والے کا، اللہ والے کی خدمت کر رہے تھے، ان لوگوں نے کہا، اس بوڑھے کو یہاں سے فوراً نکالو، یہ تو یہاں پر برائی پھیلا رہا ہے۔ وہی شریف لوگ تھے جو اس عورت کی جال میں پھنسے ہوئے تھے اور اس کے چپ کر بیٹھنے پر اسے یاد کر رہے تھے، اس سے بدکاری کرنے والے تھے، لیکن آج سب نے اس اللہ والے کے لیے ایسی باتیں کی تو وہ سب آپ کے خلاف ہو گئے اور کہا کہ نکالو ان کو یہاں سے۔ اتنے میں وہ لڑکا آ گیا اور بولا، بھائیو، افطار کا وقت ہے، ان کو افطار تو کرنے دو۔ وہ کہنے لگے، ایسے انسان کے ساتھ افطار بھی کرنا پسند نہیں کرتے جو اپنے روزے کو خراب کرتا ہے، اور جس نے نیک عورت کے ساتھ اتنا برا کیا۔ وہ مکاری سے ہنس رہی تھی، لیکن یہ ہنسی کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی سوائے اللہ والے کے۔ اللہ والے نے کہا، اے عورت، میں سب جانتا ہوں کہ تو نے کیسا مکر کا جال بچھایا ہے، تو ایک چالاک عورت ہے، تو کیا سمجھتی ہے میرے یہاں سے جانے پر تیرے سارے کام آسان ہو جائیں گے؟ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس عورت نے خود کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا ایک حمایتی، وہی زمیندار، اللہ والے کے پاس آ کر کہنے لگا، اب یہاں سے چلے جاؤ، بہت ہو گیا، ایک لفظ نہیں سنیں گے ہم۔ اللہ والے کی ایک بات نہیں سنی۔ ان کو جو سب سے زیادہ خدمت کرتا تھا وہ لڑکا ان سے کہنے لگا، کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو نیک پارسا انسان ہے، ان کو اتنا مت گراؤ۔ تو وہی ہے نا جو ان کو بڑا بزرگ مانتے تھے، ان کے پاس آ کر قرآن پڑھتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور آج اس عورت کے کہنے پر ان کو اتنا بے عزت کر رہے ہو۔ وہ زمیندار چیخ کر بولا، ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ والے کے روپ میں یہ ایک شیطان ہے، درندہ ہے، اے بوڑھے، نکلو یہاں سے، تمہارا وقت آ چکا ہے۔ اللہ والے تو چپ تھے اور چپ چاپ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ آپ نے تو اپنا معاملہ اللہ کے حضور پیش کر دیا تھا، آپ کسی کی تعریف، کسی کی خدمت کے محتاج نہیں تھے۔ بہرحال وہ جگہ کا سب سے امیر آدمی تھا، اس نے سب کے ساتھ مل کر اللہ والے کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور اس عورت سے کہا، دیکھا تم نے جو کہا میں نے کر دیا۔ اللہ والے وہاں سے جا چکے تھے، وہ سمجھ رہے تھے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، خاص طور پر گنہگار عورت جو دل میں اپنی اس کامیابی پر خوش ہو رہی تھی۔ لڑکا بہت اداس تھا، اسے پتا تھا کہ وہ اللہ والے نیک بندے بے قصور ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن اس پہاڑ پر اپنی بکریوں کو چرانے آئے
تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، وہاں پر تو کوئی گھاس تھی ہی نہیں۔ وہ پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اس جگہ کے علاوہ کہیں اور گھاس اگتی ہی نہیں ہے، ہماری بکریاں تو اسی گھاس پر جیتی ہیں، گھاس کو کھا کر دودھ بھی دیا کرتی ہیں، اور ہم انہیں لے کر کہاں جائیں گے؟ اور وہ زمیندار کے پاس آئے اور کہا، اوپر تو گھاس ہے ہی نہیں، ہماری بکریاں تو بھوک سے مر جائیں گی، اور یہ اگر دودھ نہیں دیں گی تو ہم کیسے اپنا گزارا کریں گے؟ زمیندار غصے سے بولا، وہ اللہ والا کوئی جادوگر ہی تھا اور اس نے ہی جادو سے ہی گھاس ختم کر دی ہے، لیکن وہ لوگ تو پریشان تھے، وہ غریب لوگ تھے۔ زمیندار امیر آدمی تھا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن غریب کسان اپنی بکریوں کو لے کر رونے لگے۔ ہم نے اس زمیندار کی باتوں میں آ کر اس اللہ والے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، ان کی برکت سے یہ گھاس اگتی تھی، اب تو ہم بھوکے مر جائیں گے اور رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں گے؟ وہ لوگ اللہ سے معافی مانگنے لگے، یا اللہ، ہم نے ایک نیک شخص کا دل دکھایا، وہ واپس لوٹ آئے، لیکن اس عورت اور اس کے عاشق زمیندار کے دل پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ عورت تو اس چکر میں سارے کام کر رہی تھی کہ لوگ پھر سے اس کی خوبصورتی کے دیوانے ہو جائیں گے، اس پر پیسے لٹائیں گے، لیکن اللہ والے کی محبت کا جادو ہوا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ گناہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، سوائے زمیندار کے کوئی بھی اس کے پاس بھٹکتا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، رمضان کی راتوں میں عبادتیں کرتے کہ وہ اللہ والے ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ وہ کسی لالچ کے لیے ان کو نہیں بلا رہے تھے، بلکہ وہ سچ میں دل سے شرمندہ تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے اسی جگہ بیٹھ کر جہاں پر اللہ والے عبادت کیا کرتے تھے دعا مانگی، اے اللہ، تو سنتا ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب نے اللہ والے کے ساتھ بہت بدسلوکی کی ہے، ان کو واپس لوٹا دے تاکہ اس فحاشہ عورت اور اس کے عاشق کا یہ گندا کھیل ختم ہو جائے۔ ان کے بغیر تو یہاں سے برکت ہی اٹھ گئی ہے، رمضان کے مہینے بھی یہاں سے گناہ ختم نہیں ہو رہا۔ دو شیطان اس مہینے کا احترام نہیں کر رہے ہیں، بس خباثت پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سارا گاؤں اس کی لپیٹ میں آ جائے، ان کو بھیج دے۔ وہ ایسے تڑپ کر دعا کر رہا تھا، گڑ گڑا کر معافیا مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ جیسے ہی اس کی دعا ختم ہوئی، اسے اللہ والے کی آواز آئی، کیا ہوا برخوردار، تم نے مجھے یاد کیا؟ جی یاد کیا۔ اس نے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ اللہ والے اتنی جلدی وہاں آ جائیں گے۔ وہ بولا، حضرت آپ کہنے لگے، ہاں تم کو یقین نہیں تھا، لیکن تم نے مجھے بلایا تھا نا، میں آ گیا۔ دیکھیے نا آپ کے جانے سے کیا حال ہو گیا ہے، یہاں پر منوسیت پھیل گئی ہے، رمضان کے پاک مہینے میں بھی یہاں پر ناپاکی ہو رہی ہے، سب لوگوں کی بکریاں بھوکوں مر رہی ہیں، آپ کے جانے سے سب کچھ سونا سونا ہو گیا ہے۔ اللہ والے نے کہا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اس درخت کے نیچے بیٹھ ہی رہے تھے کہ گھاس پھر سے اگنا شروع ہو گئی، ہری بھری گھاس آ چکی تھی۔ اللہ والے اسے کہنے لگے، جاؤ سب کو خوشخبری دے دو، وہ اپنی بکریوں کو یہاں پر لے کر آ جائیں۔ اس لڑکے نے گاؤں والوں کو جا کر کہا کہ جلدی سے آؤ، دیکھو اس پہاڑ کے اوپر کیا ہو گیا۔ یہ خبر زمیندار کو بھی ملی، بڑا حیران ہوا۔ وہ سبھی کسان، سارے مزدور لوگ پہاڑ پر آئے تو وہاں پر سچ میں گھاس اگی ہوئی تھی، سب نے اپنی بکریاں گھاس پر چھوڑ دی، بکریاں مزے سے گھاس کھانے لگی۔ ان کو تازہ دم ہوتا دیکھ کر وہ لوگ بھی سکون محسوس کر رہے تھے۔ زمیندار نے اس لڑکے سے کہا، یہ سب کیسے ہوا؟ جن کے کرم سے پہلے ہوا تھا، پھر سے ان کے قدم بڑھتے ہی گھاس یہاں پر پھر سے اگ آئی ہے۔ زمیندار کو بڑا طیش آیا، اس نے کہا، وہ آدمی یہاں کیوں آیا؟ تو جانتا نہیں کہ اس کو یہاں سے کیوں نکالا گیا تھا؟ اس عورت کے ساتھ کیا کیا تھا؟ لڑکا بول پڑا، ہم سب جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، وہ اللہ والے اس پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ بات عورت تک بھی پہنچ چکی تھی، وہ کھولنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بوڑھا تو چلا گیا تھا، پھر یہ کیسے آ گیا؟ زمیندار کے کان میں اس نے کہا کہ اس کو یہاں سے نکالو، یہ وہی ہے نا جس نے مجھے ناپاک کیا ہے؟ اللہ والے نے اس کی آواز سن لی تھی۔ آپ نے کہا، ثبوت ہے تیرے پاس کہ میں نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اور تیرا بچہ میرا ہے؟ ثبوت تو یہی ہے نا کہ یہ خود بول رہی ہے، ایک عورت جھوٹ کیوں بولے گی؟ زمیندار چلایا۔ اللہ والے نے کہا، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول کر مجھے یہاں سے نکلوانے کی سازش کر رہی ہے۔ وہ زمیندار مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، کتنی بڑی خوش فہمی ہے تمہیں، تم کون سے زمین کے مالک ہو یا بڑے دولت مند انسان ہو میری طرح کہ یہ تم سے دشمنی کرے گے؟ ہم تو دیکھ رہے تھے کہ تمہیں اسے رات کے اندھیرے میں اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، شرم تو نہیں آتی؟
فضول باتیں نہیں کرو، نکلو یہاں سے۔ ایک بار تو اللہ والے وہاں سے جا چکے تھے، لیکن اب وہ بہت سی دعاؤں سے وہاں پر آئے تھے، اور جس کے لیے کوئی نہیں ہوتا اس کے لیے اللہ ہوتا ہے۔ قدرت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس آدمی کے اس قدر رسوا کرنے پر اللہ کی قدرت جوش میں آئی۔ اس فحاشہ کی اپنی ہی بکری کو اللہ نے زبان دے دی۔ وہ بولنے لگی، تو جھوٹا ہے، یہ عورت بھی مکار ہے جو مالکن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ تم لوگ اللہ کے بندے پر گھٹیا الزامات مت لگاؤ، جو گناہ انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں، اس گناہ کو ان کے سر مت تھوپو۔ زمیندار اور فحاشہ بڑے حیران تھے، یہ بکری کس طرح بول رہی ہے؟ یہ وہی بکری تھی جب اللہ والے کو گاؤں سے رسوا کر کے نکالا جا رہا تھا تو فحاشہ عورت نے چھین لی، یہ کہہ کر کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اس بکری کے دودھ سے افطاری سحری میں پیو۔ تم پر رحم کھا کر یہ بکری تمہیں دے کر چلی گئی تھی، لیکن تم تو اس کو رکھنے کے لائق ہو ہی نہیں، اس لیے اللہ والے کی شان کو بیان کر رہی تھی۔ عورت جو بہت دیر سے چپ چاپ کھڑی تھی، اس نے جب دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے اور بات میرے اوپر جائے گی، وہ بولی، اچھا چھوڑو، میں یہاں سے جا رہی ہوں، تم لوگوں کی بحث سے میری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ اس کی بکری بولنے لگی، تو اتنی خبیث عورت ہے، ایک گھٹیا ارادے کے ساتھ اللہ والے کے پاس آئی، ان کو تو نے اس لیے برا بنانا چاہا کہ ان کے یہاں سے جانے سے تو وہی حرام کام شروع کر دیتی جو پہلے بھی کرتی تھی۔ یہاں کے رہنے والے لوگ ان کی باتوں میں آ کر توبہ کر رہے تھے، جو تیرے ساتھ کرتے تھے اب نہیں کر رہے تھے، اور تو چاہ رہی تھی کہ کوئی بھی توبہ نہ کرے، تیرے گراہک ختم ہونے لگے، تیرا کاروبار ٹھپ ہو رہا تھا اس اللہ والے کی وجہ سے، اس لیے تو نے اتنا بڑا جال بنتی رہی اور اپنے اس جال کو پھینکنے میں کامیاب بھی ہو گئی، پر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس جال میں وہی پھنسا جو تیرا جیسا شیطان تھا، یعنی یہ زمیندار۔ اب سب چالاکی دھری کی دھری رہ گئی۔ ایک بکری صاف صاف اس کا پول کھول رہی تھی، اور وہ کسی اور کی بکری نہیں تھی، یعنی اللہ والے کی بکری نہیں تھی، وہ خود اس عورت کی بکری تھی۔ اللہ والے، تم لوگوں نے سن لیا، ایک بکری بول رہی ہے۔ لوگ تو ویسے ہی اپنے پچھلے رویے پر سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ نے کہا، مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ ایک مبارک مہینے کا بھی تم نے ادب و احترام نہیں کیا، گناہ سے پیسے کمانے کا۔ اے عورت، تو سوچتی رہی، تو نے یہ نہ سوچا کہ جو اللہ ہم سب کو رزق دیتا ہے، اگر تو اس سے مانگتی تو کیا وہ تجھے نوازتا نہیں؟ تو نے کیوں برائی کا راستہ چنا؟ لوگ آپ کی بات سن کر اس فحاشہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن آپ نے ان کو روک دیا۔ جانے دو اس کو، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے یہ بات سن کر کہ آپ نے اس کو سزا بھی نہیں دی، جبکہ سچ اب سب کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ فحاشہ عورت مسکراتی ہوئی گھر آئی۔ بچے کو آنے دو، میں کیسے اس بوڑھے کو پھنسواتی ہوں۔ پر وہ انجان تھی اس بات سے کہ اللہ والے جب ایک بکری کو زبان دے سکتا ہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایسا کرشمہ، سب کے دانتوں تلے زبان آ جانے والے کی سچائی تو سامنے آ گئی تھی۔ لوگ آپ کے ساتھ تھے، لیکن وہ انتظار کر رہی تھی اس بچے کا۔ اس بچے کو اس دنیا میں آنے دو، پھر دیکھنا کیسے چال میں اس بوڑھے کو سب کے سامنے بے عزت کرتی ہوں۔ اب جب وقت آیا بچے کی پیدائش کا تو اسی رات عورت کے ہاتھ ایک بچے نے جنم لیا، اور اس کی چیخیں گاؤں کے ہر شخص نے سنی۔ وہ انسانی بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بکری کا بچہ تھا۔ یہ ناممکن تھا۔ جو دیکھا گیا سارا گھمنڈ چور چور ہو گیا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی اس بچے کی دنیا میں آنے سے وہ اللہ والے کو پھر سے اس جگہ سے ہٹوائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ زمیندار اور گاؤں والوں تک یہ چونکا دینے والی خبر پہنچ چکی تھی کہ اس نے ایک بکری کے بچے کو پیدا کیا ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی کہ بلوا دو اللہ والے کو، مجھ سے ملوا لو۔ اللہ والے کے پاس لوگ آئے، آپ تسبیح پڑھ رہے تھے، آپ سے لوگوں نے کہا چلیے دیکھیے کیا ہو گیا ہے اس کا حال۔ اللہ والے بولے، سب جانتا ہوں میں، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ آپ کے ساتھ وہ لوگ اس عورت کے گھر تک آئے۔ عورت شرم سے خود کو زمین میں گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اللہ والے نے کہا، خود پر غرور کرنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تم سمجھ رہی تھی کہ تم سب کچھ کر سکتی ہو، کیا تم نہیں جانتی ایک رب جب ایک بکری کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو کیا وہ ایک انسان سے بکری کا بچہ پیدا نہیں کروا سکتا؟ تو مجھے یہاں سے نکلوانا چاہتی تھی، پھر سے نکلوانا چاہتی تھی۔ سن لے، میرے یہاں جانے سے مجھے نقصان نہیں ہوتا، لیکن ان سب گاؤں والوں کو، ان کسانوں کو، ان مزدوروں کو نقصان ہو رہا تھا، اور میں سب کے فائدے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بھوکے پیٹ رہیں یا ان کی بکریاں بغیر گھاس کے مرتی رہیں۔
اس نے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا مجھے معاف کر دے، میں جانتی ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، میں نے آپ کے خلاف کیا کچھ سازشیں نہیں کی، آپ کی وجہ سے میرا کام کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، اس لیے میں نے نئی نئی چالیں چلی، لیکن میری چال تو میرے منہ پر ہی آ پڑ گئی۔ اے لوگوں، میں تم سب سے کہتی ہوں کہ میرے اس گناہ میں برابر کا شریک یہ زمیندار ہے، یہ بچہ اسی کا ہی تھا، لیکن قدرت نے ایک انسان سے بکری کے بچے کو پیدا کر دیا۔ میرے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے ایسا ہوا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ والے، آپ میری ہدایت، میرے سدھرنے کے لیے دعا کریں۔ اللہ والے نے اس کے لیے دعا کی اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ آپ کا مقصد وہاں کے لوگوں کو فیض اور برکت پہنچانی تھی۔ وہ بکری ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی جس نے گواہی دی تھی۔ سبحان اللہ۔